जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नया वीलॉग के साथ हाजिर हूं। आज की जो टॉपिक्स हैं वो तीन चार बड़े अहम टॉपिक्स हैं। सबसे बड़ा जो आया है मेरा ख्याल है वो आपने सुन ही लिया होगा। कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं, ये होगा लियाकत चट्टा साहब, उनका तीन ये सफ़ात का एक और स्टेटमेंट आया है या बयान हल्फी कह लें या जो उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें फिर उन्होंने एक दफ़ा ये कोई बड़े बड़े नए इंकशाफात किए हैं जिससे ये जितना भी कुछ दिन पहले जो हंगामा आया या अगेन मचा था कि इलेक्शन में कितने बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, तो उन्होंने उसके उलट जो है उन्होंने बयानात दिए हैं और अपने अंदरूनी कहानी उन्होंने बयान की है कि उन्होंने ये जो बयान दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, खुद को फांसी लगाने की बात की थी, लटकाने की बात की थी, क्यों की थी और इसके पीछे क्या क्या मुहर्रकात थे, और इससे बढ़कर अब उनके खिलाफ क्या लीगल कार्रवाई जो है उन्होंने क्या कहा है कि मेरे खिलाफ कौन सी लीगल कार्रवाई जो है ना वो की जानी चाहिए। सो चट्टा साहब का बयान जो 17 फरवरी को आया था, तो आज 22 हो गए, तकरीबन 5 दिनों बाद उसका जो ड्रॉप सीन हुआ, इट्स वेरी अगेन डिस्टर्बिंग। सो इस पर भी बात करेंगे। क्या चट्टा साहब ने खुद उनको गलती का एहसास हुआ है जो उन्होंने कहा जी मैं एम्बेरसमेंट फील कर रहा हूँ, अशेम्ड फील कर रहा हूँ, या उनकी एक तरह आर्म ट्विस्टिंग की गई है, उनको ज़बरदस्ती उनसे बयान दिलवाया गया है और हक़ाइक़ वही हैं जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले बयान दिए थे, या हमें यकीन करना चाहिए जो बातें उन्होंने बताई कि लाहौर में जाकर उनके किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, क्या उनके साथ डील हुई, क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, क्या उनको ऑफर्स की गई और उन्होंने किस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की, मैनिपुलेट की। तो इस पर भी थोड़ी सी बात करते। बड़ा अहम मेरा ख्याल है एक इशू है। इससे बढ़ के साथ में एक और हमने देखा है, अली ज़फ़र साहब जो हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, बड़ा नाम है, उनके वाले साहब खुद भी बहुत बड़े उसमें आपको याद होगा ज़फ़र साहब जो थे, एस एम ज़फ़र साहब थे, बड़े वकील थे, बड़े केसेस हैं, बड़ी फैमिली से हैं। उन्होंने बड़ा एक बयान दिया है जो मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह का इट केम एज ए शॉक। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने वहाँ से कहा, जेल से वो लेटर लिखेंगे IMF को, जो अगले महीने हमारे उनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं नए प्रोग्राम के लिए, कि जनाब पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, इलेक्शन रिग्ड हैं, अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त उसमें है, जेलों में है, उनको मतलब इलेक्शन से हराया गया है, मुल्क में गवर्नेंस ठीक नहीं है, स्टोलन उनका मैंडेट है, और वो जो आने वाली हुकूमत है उसके साथ जो IMF के प्रोग्राम वो डिस्कस करेंगे, उन्हें नहीं करना चाहिए। इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, खुद खान साहब के लिए क्या हो सकती हैं, पार्टी के लिए क्या हो सकती हैं और पाकिस्तान के लिए क्या हो सकती हैं अगर IMF पाकिस्तान को ये डील देने से इनकार कर देते हैं, और क्या इमरान खान साहब को इस तरह का ये लेटर जो है लिखना चाहिए, उनकी पार्टी क्या कहती है, इस पर भी बात करेंगे। फिर हम ये देख रहे हैं कल पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें मरियम नवाज साहब जो हैं जैसे वज़ीर आला के तौर पर उनको नॉमिनेट किया गया है। कल देखते हैं कि बड़ा एक्सप्लोसिव मेरा ख्याल सेशन होगा और शोर शराबे वाला होगा। और मियाँ उसमें असलम इकबाल साहब जिन्हें उन्होंने इमरान खान साहब ने वज़ीर आला के तौर पर नॉमिनेट किया, वो अपनी स्ट्रेंथ लेकर जाएंगे, अच्छी खासी बड़ी स्ट्रेंथ है उनके साथ। PTA के जो आज़ाद इंडिपेंडेंट हैं या जो लोग आगे सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हुए, सो वो देखेंगे कल का दिन वो कैसे उनका वहाँ शोर आता है, शराबा आता है, खुदा न खास्ता कोई लड़ाई फड्डा होता है। जैसे आपको याद होगा हमजा शहबाज और चौधरी परवेज़ अली साहब जब वज़ीर आला बन रहे थे, दोनों साइड से अपने MA अपने आपको याद होगा उसमें जो MPs थे उनको खींचने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई हुए, फड्डे हुए, ज़ख्मी हुए, वहाँ पुलिस आई, फिर एम्बुलेंसेज आई। तो क्या इसी तरह का सीन जो है वो कल पंजाब असम्बली में फिर हमें देखने को मिलेगा, और वहाँ पे पार्टीज जो होंगी वो फिर एक दूसरे का सर फोड़ेंगे, कुछ लोग ज़ख्मी होंगे, या वो आराम आराम से बैठ कर मरियम साहिबा के साथ जो लोग हैं वो एक साइड पे होंगे, मियाँ असलम साहब के साथ एक साइड पे होंगे, पहले हलफ लेंगे, फिर उसके बाद मेरे स्पीकर के उसके इलेक्शन के लिए, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए प्रोसीड होंगे, फिर जाके चीफ मिनिस्टर के लिए होगा। सो ये क्या सारा प्रोसेस सूद और सबूत होगा, या 2 साल पहले के जो वाक़यात हुए थे वहाँ पे पंजाब असम्बली में, उसमें अगर हमजा और उस चौधरी परवेज़ अली के वक्त पर वही सीन उसी तरह के मतलब हमें सीन जो है ना वो खूनखार किस्म के सीन थे वो देखने में आएंगे। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी सिग्निफिकेंट एक इसके डेवलपमेंट्स होंगे, उन पर भी हम ज़रा उस पर भी आँख रखनी पड़ेगी। और प्लस हम ये देखते हैं कि अली ज़फ़र साहब जो हैं उन्होंने वो जो है इसके पार्टी चेयरमैन के लिए बताया जा रहा है कि वो सदारत के इनके इंट्रा पार्टी जो है ना इलेक्शन है उसके उम्मीदवार होंगे। दूसरा बुशरा बीबी साहिबा जो है उनको जेल इंतज़ामिया जो है उनको उसमें उनको अगेन बनी गाला से जेल में शिफ्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कह रही हैं कि मुझे किया जाए, जो उनके खिलाफ नैरेटिव बनाया गया था कि शायद उन्होंने कोई डील की है, वो कहते हैं मुझे तो रखा जाए, जेल में रखा जाए, लेकिन हुकूमत कहते हैं सिक्योरिटी के इशूज़ हैं और दीगर इशूज़ हैं, तबीयत भी आपको पता है उनकी ख़राब रही है। तो ये तो एक साइड पर आते हैं। ज़रा स्टार्ट करते हैं दोबारा उनके चट्टा साहब के बयान से। सो उस वक्त जब चट्टा साहब का पहला बयान आया था तो बहुत सारे लोग जो हैं जो चट्टा साहब को जानते हैं बड़े करीब से, उनका ये कहना था, उनकी बाकी चीज़ें छोड़ दें, जब चट्टा साहब ज़मीर की बात हुई है कि जी ज़मीर उनका जाग गया, तो उनका कहना था बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, इस पूरे मामले में कहीं ज़मीर जागने वाली बात नहीं है। ये जो लोग उनको जानते थे उनका ख्याल था, जो उनके सर्विस के रिकॉर्ड को जानते हैं, जो इतने साल 32 साल जैसे उन्होंने लिखा है, उनका ये कहना था कि इसमें कुछ और फैक्टर्स हो सकते हैं। और चट्टा साहब जो हैं बिल्कुल कुछ दिनों पहले तक बड़े नॉर्मल
یہ انداز سے اپنی سروس کر رہے تھے. اور ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا, دیگر لوگوں نے بھی کہا کہ ان کے ریٹائرمنٹ آ رہے تھے. ہر بیوروکریٹ کی کوشش ہوتی ہے, مطلب 32-35 سال کے سروس کے بعد یو آر لائک اے کنگ. سول سروس کے لوگ جو ہیں اس میں ایک دور ہوتا ہوگا جب سول سروس کے لوگ وہاں لوگوں کو سرو کرنے آتے تھے. اب تو حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں. سو کوئی مطلب موسٹ آف دا پیپل ہیں, میرے بھی جاننے والے کوئی یار دوست بھی ہیں, کوئی بیچ میٹ کہہ لینا, بیچ میٹ نہیں, کلاس فیلو سے دیگر لوگ, تو ہم نے دیکھا ہے سول سروس میں آنے کے بعد ان کے ذہنوں میں یہ توقعات ہوتی ہیں, وہ رول کرنے والے ہوتے ہیں, سرو کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. سو وہ ان کے ذہن میں بھی ہوگا جب یہاں سے سول سروس میں ریٹائر ہو کے جاتے ہیں, دین یو آر جسٹ اندر کامن سٹیزن. آپ کے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہوتے ہیں, کولیگز ہوتے ہیں, 2-3 مہینے تو آپ کا فون سن لیتے ہیں, 3-4 مہینے بعد فون سننا بند, میسج کا جواب بھی بند ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے خود یہ دیکھی ہوئی ہیں. سو وہ یہ چیز چٹھا صاحب کو بھی علم تھا, امبیشیس آدمی ہے, بڑی بڑی پوزیشن پہ رہے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا, حمزہ شہباز سے بڑا ان کا تعلق رہا, ان کے مینٹور تھے, بلکہ شہباز شریف صاحب نے ان کو اتاکیل ایک ان کو اتالیق لگایا تھا. وہ شہزادے ہوتے تھے نا, تو شہزادوں کے اتالیق ہوتے تھے بادشاہوں کے زمانے میں, کہ ان کو مینر سکھائیں, گفتگو سکھائیں, ان کو گورننس سکھائیں, بادشاہی کرنا سکھائیں, ڈیل کرنا سکھائیں. اگین تو اس کام کے لیے جو ذمہ لگایا گیا تھا وہ لیاقت چٹھا صاحب کو لگایا گیا تھا کہ آپ نے حمزہ شہباز کو آپ نے گروم کرنا ہے. اور ان سے ان کے بڑے قریبی تعلقات جو ہیں نا وہ وہاں سے ان کے ڈیولپ ہوئے تھے. اب وہ کہتے ہیں جناب کہ مجھے پریشانی, اچھا ان کے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی بڑے انتہائی اہم قریبی تعلقات رہے ہیں. سو نواز لیگ میں تعلقات ان کے زیادہ ڈیپ روٹڈ تھے اگر مجھ سے پوچھیں. اب وہ اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں نہیں, میرے تعلقات جو ہے نا درمیان میں پی ٹی آئی سے بہت زیادہ ہو گیا تھا, اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کی حکومت میں نے یہ کام کیا. کمشنر وہ ڈیرہ غازی خان رہے, بزدار صاحب کے قریب رہے, پھر وہ سیکرٹری پنجاب بھی رہے وہاں پہ اگر کسی محکمے میں, اس میں ہاؤسنگ کے, ڈیولپمنٹ کے یہ پروجیکٹ جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ان پروجیکٹس میں زیادہ کام کیا جہاں پہ کوئی گھر بنانے تھے, ڈیولپمنٹ ورک تھے, کوئی اس طرح کی چیزیں تھیں جس پہ ان کے مخالفین جو ہیں ان پہ نواز لیگ کے لوگوں نے کوشچن بھی ریز کیے تھے. سو اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے تعلقات زیادہ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں نواز لیگ کے ساتھ, جیسے میں نے کہا. بلکہ بہت سارے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کو کمشنر یہاں پہ یہ جو لگایا گیا تھا اس کا راول پنڈی کا, اگرچہ وہ اس میں انٹرسٹڈ تھے, فیصل آباد کا کمشنر لگنے میں تھے, لیکن اس کے پیچھے بھی حمزہ اور شہباز شریف صاحب تھے. اور کمشنر یہ پنڈی لگنا آپ کو پتہ ہے کہ عام چیز نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت بڑا کلاؤڈ, بڑا آپ کا امپورٹنٹ آپ کا ڈویژن ہے, تو وہ اس کے کمشنر لگے. اگرچہ جیسے میں نے کہا فیصل آباد لگنا چاہ رہے تھے. اینی وے اب یہ پتہ چلا ہے, اور یہ لگے کب تھے جب یہاں پہ نگران حکومت آئی تھی محسن نقوی صاحب کے, 29 جنوری کو لگے تھے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور محسن نقوی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, اور 12 جنوری کو پرویز الہی صاحب نے حکومتیں توڑی تھی. سو ان کے آتے ہی, نگران حکومتوں کے آتے ہی ان کو یہاں پہ پنڈی میں ان کو ریونیو سے اٹھا کر یہاں پہ لگا دیا گیا. سو اٹ واز اے بگ پوسٹنگ. اب یہ پتہ چل رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں میری کچھ اور لوگوں سے دعا سلام ہو گئی تھی, دوستی ہو گئی تھی, اور اسپیشلی میری پی ٹی آئی سے ہو گئی تھی. اور پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر کا انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو تھے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بن گیا, بلکہ دوستی ہو گئی, تعلقات ہو گئے, بعد میں ان پہ کیسز بنے 9 مئی کے حوالے سے, وہ پاکستان سے فرار ہو گئے, لیکن ہم رابطے میں رہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, اور مجھے ایک طرح کی لالچ ہے کہ جناب کہ میں پی ٹی آئی میں اپنا ایک پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ سیکیور کروں, کیونکہ میں ڈسٹرب تھا کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد 8-9 مارچ کے بعد جو اتنے پارکس پریولیجز, ہلا گلا, روب دبدبا جو ہوتا ہے, تو یہ تو ختم ہو جائے گا. تو میں پاور میں رہنا چاہ رہا تھا. سو آئی اسٹرک اے ڈیل یہ تھی کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ ان کو یہاں سے اس کے بعد اکاموڈیٹ کرے گی, ان کی جب حکومت آئے گی, اور ممکن ہے پنجاب میں بھی بنا سکتے تھے, سینٹر میں بنا سکتے تھے, سیٹیں تو تھیں. وہ تو کہتے ہیں ہمارا یہ مینڈیٹ وہ چوری کیا گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ کے لیے, کچھ لوگوں سے میٹنگ کے لیے میں وہاں لاہور گیا, اور لاہور میں میری میٹنگ جو ہے ہم نے پورا طے کیا. مجھے بتایا گیا جناب کہ وہاں سے پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری اس میں آن بورڈ ہے, اگر آپ یہ باتیں کہہ دیں. تو انہوں نے کہا جناب ساری چیزیں طے ہوئیں, ٹائم طے ہوا کہ اس دن ہم یہاں پہ ہڑتال کی کال دیں گے, احتجاج کی کال دیں گے, اسی وقت آپ اس میں اسپائس ایڈ کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے. پہلے کہا گیا کہ آپ ریزگنیشن لیٹر بنا کے اس میں ساری باتیں لکھ دیں, لیکن پھر ہمیں اگین احساس ہوا کہ شاید اس سے وہ نیریٹو نہ بنے جو اس سے بنے گا, پریس کانفرنس سے بنے گا. اور پھر اس میں نے جان بوجھ کر اسپائس ڈالنے کے لیے خودکشی کی بات کی, ہینگ کرنے کی بات کی, لٹکانے کی بات کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیل کے نتیجے میں ساری گفتگو کی, میں نے جھوٹ بولے, کوئی مجھے اس میں, اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے نام لینے, چیف جسٹس کا نام بھی لینا ہے, آپ نے چیف الیکشن کمشنر کا بھی لینا ہے, کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, اور ہم ان کے خلاف نیریٹو ایک ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, الیکشن کے خلاف بھی کیا ہوا ہے, ان کے خلاف بھی کیا, لہٰذا آپ کے کہنے سے بہت بڑا قیاس ہوگا, اور پھر ہمارے جو مقاصد ہیں پورے ہوں گے. دس از واٹ ہی ہیز سیڈ ان ہز اسٹیٹمنٹ. اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, ان پہ ٹرائل ہوگا, مقدمہ ہو جائے گا, پارڈن کر دیا جائے گا, کچھ عرصے بعد لوگ بھول جائیں گے, سسٹم چل پڑے گا. آئی ڈونٹ نو. انہوں نے کہا جی میرے خلاف جو لیگل کاروائی بنتی ہے آپ ضرور کریں. تو میں شرمندہ ہوں, امبیرس ہوں, اور اسپیشلی بیوروکریسی کو میں نے زیادہ ڈیفیم کیا جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی طور پر عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا نیریٹو تو یہ ہوگا جی چٹھا صاحب کو مجبور کیا گیا, اور ان پہ دباؤ ڈال کے ساری چیزیں اس میں لکھوائی گئی ہیں. نواز شریف اور دیگر پارٹیز کا یہ ہوگا نہیں جناب یہ دیکھیں
کہ سارا جو جھوٹ تھا، ہم تو پہلے کہتے تھے کمشنر صاحب کا کوئی رول نہیں ہوتا الیکشن کی دھاندلی کرانے میں، رزلٹ چینج کرانے میں، جیسے ڈپٹی کمشنر وغیرہ کہہ رہے تھے. بہرحال اس کا تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو ہماری بدنامی ہونی تھی، یہ سچ ہے جھوٹ ہے، دیٹس اے سیپریٹ تھنگ، بٹ اٹ ہیز پٹ a huge dent in the credibility of the elections بھی کیا، اور بیوروکریسی کے رول اور کردار کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. یہ تو ہم دیکھ لیں گے ڈیولپنگ سٹوری ہے کیا ہوتا ہے. اس سے بڑا ایک اور چیز ہے، یہ ہے وہ جو علی ظفر صاحب نے کی، میرے لیے یہ شاکنگ ہے. ویسے اب آپ بھی کہیں کہ نہیں جناب کیا کریں، ان کا پارٹی چیئرمین جیل میں بیٹھا ہے، ان کو 30-35 سال سزا دے دی گئی. ان کے بڑے لیے اس میں فواد چودھری صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، خواتین ہیں، اور پھر پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ احمد قریشی ہیں. ان تمام لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، سزائیں دی ہوئی ہیں. الیکشن ان کے ریگڈ کر لیا گیا، حکومتیں ان کو بنانے نہیں دے رہے، فیئر ان کو ٹرائل ان کو نہیں مل رہا، فیئر الیکشن ان کو نہیں مل رہا. آپ کہتے ہیں جی ان کو ملک کے مفاد کی سوچنی چاہیے. کیوں سوچنی چاہیے؟ اگر وہ تکلیف میں ہیں، مشکل میں ہیں پی ٹی اے کے لوگ، تو ملک جانے اور پھر لوگ جانے جو اس کو وہ کر رہے ہیں، پھر 25 کروڑ لوگ جانے. ہم تو وی ڈیم کیئر. یہ ہو سکتا ہے نا جو بندہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا ہوتا ملک، معاشرہ، سوسائٹی، وہ یہ چیزیں نہیں. ہاں لیڈرشپ دیکھتی ہوتی ہے، لیڈر دیکھتے ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ ریاست کے ادارے زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں لوگوں کے لیے، ملک کے لیے، ریاست کے لیے ایسا بڑا پرابلم نہیں پیدا کرنا چاہیے. خدا نہ خاصا نہ ریاست رہے نہ لوگ رہیں. وہی والی بات ہے، ہوگا اگر 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی نا. ملک رہا، لوگ رہے، سسٹم چلتا رہا تو آپ بھی دوسری تیسری چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ماضی سے سبق نہیں سیکھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ڈیل عمران خان صاحب نے توڑی تھی 2022 میں، جنوری فروری میں، اس سے یہ کرائسس پیدا ہوا تھا کہ آئی ایم ایف نے ان کی، جب انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل پہ سبسڈی دی، انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں دینی. اس کے ان کو پتہ تھا کہ ہم دیں گے تو اس کے بعد آئی ایم ایف یہ چھوڑ جائے گی اور نئی حکومت جو آئے گی اس کے لیے برودی سرنگیں ہوں گی. جو شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب برودی سرنگیں چھوڑ کر آئے تھے نئی حکومت کے لیے. برودی سرنگیں یہی تھی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل خراب کی، جس کے نتیجے میں روپیز جو ہے آپ کا نا وہ ڈالر وہ چلا گیا 300 بھی کراس کر گیا ابھی تو پیسے آؤٹ جی. اور اس میں اسحاق ڈار صاحب کی قصور تھا. انہوں نے سپتمبر 2022 میں انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ سائن کر دیتے، مفتاح صاحب کو کرنے دیتے، تو میرا خیال ہے شاید روپیز 200-220 پہ رک جاتا. لیکن وہ بھی انہوں نے بھی اس میں پورا حصہ ڈالا کہ خان صاحب بھی اگر یہ کام مطلب ہے اس روپیز کو برباد کر کے گئے تو میں بھی اس میں حصہ ڈالوں. انہوں نے بھی حصہ ڈالا اور ڈالر 300 روپے سے اوپر چلا گیا. اس وقت پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ جب اس وقت ڈیل ہو رہی تھی آئی ایم ایف کے ساتھ، شوکت ترین صاحب جو ان کے یہ منسٹر تھے، تو انہوں نے درمیان میں خان صاحب نے ان کو ڈالا کہ آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہونے دیں، جس پر آپ کو یاد ہوگا ان کے ٹیلی فون کالز آئی تھیں. اور محسن لغاری صاحب پنجاب کے وہ تھے فائنانس منسٹر تھے، انہوں نے ان کو روکا تھا. انہوں نے کہا سر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو لیٹر لکھیں، تو لیٹر لکھنے کے نتیجے میں تو بڑے خوفناک اس کے اثرات ہوں گے، یہ تو ریاست کو نقصان ہوگا. انہوں نے کہا یہ کیا کریں، ہوتا رہے ہوگا، لیکن چیئرمین صاحب کا آرڈر ہے، چیئرمین صاحب کو ہٹائے. ایسے ہم نے دیکھا وہاں پہ انہوں نے تیمور سلیم اگر جھگڑا صاحب انہوں نے لیٹر لکھا، وہ چیزیں سامنے، جس پہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی تھی ان پہ، آپ کو یاد ہوگا اسپیشلی ان پہ شوکت ترین صاحب کو. لیکن شوکت ترین صاحب بڑے آدمی ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات، ان کو بچا لیا گیا. اب خان صاحب وہی اسٹریٹجی لے کر دوبارہ آ رہے ہیں. حالانکہ درمیان میں جب زمان پارک میں بیٹھے تھے اس وقت آئی ایم ایف کی ڈیل ہو رہی تھی، اس وقت انہوں نے انڈورسمنٹ کی تھی. اب سوال یہ کہ کیا یہ رائٹ سٹیپ ہے کہ اگر آئی ایم ایف آپ کو پیسے نہیں دیتی، مان لیا ساری شکایتیں دور ہیں، مطلب یورپین یونینز بھی آپ کے ساتھ ہیں، امریکنز بھی ہیں، سارے ملک ساتھ ہیں، تو اس ملک میں کیا ہو سکتا ہے جو یہاں پہ انریسٹ ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ ڈیفالٹ کا بہت سے لوگ نہیں ان مہینے کو سمجھتے کہ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے. 24 ارب ڈالر آپ نے مارچ میں اکٹھے کرنے ہیں اور آئی ایم ایف کے بھی ہونے ہیں، آپ کو دیگر ملکوں سے بھی لینے. اگر اسی وجہ سے وہ نہیں دیتے سپوزلی بھی، تو اس ملک کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ ڈالر کا پتہ ہے ڈالر کہاں پہ جائے گا؟ 500,000 روپے. میں 500 روپے جان بوجھ کے کم بتا رہا ہوں، چلیں کہ یہ پینک نہ ہو. پھر آپ کو پیٹرول ڈیزل کی قیمت، پھر آپ وہاں سے امپورٹ کر کے تیل امپورٹ کرتے ہیں جن پہ آپ بجلی بناتے ہیں، گیس امپورٹ کرتے ہیں، بجلی بنتے ہیں، گھروں کو جاتی ہے. اگر آپ کی ایل سی نہیں کھلتی، ڈیفالٹ میں جاتے ہیں، تو آپ کی تو ساری آپ کی فلائٹ سپریشن بند ہیں، آپ کے انٹرنیٹ بند ہیں، آپ کی میڈیسن کی امپورٹ بند ہے، کیونکہ ایل سی نہیں کھل رہی، ڈالر ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس تو کوئی انٹرنیشنل آپ کو مانیٹری فنڈ یا آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا آپ کے باقی جو ورلڈ بینک ہیں یا اس کے بعد یورپین یونین ہے، بائی لیٹرل آپ کے بہت سارے آپ کو ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، لون ملتا ہے. اگر وہ سب کچھ بند ہو جاتے ہیں، میں مطلب ایک سیناریو بلڈ کروں گا، اس ملک کی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ کیا یہ مطلب یہ سٹیپ جو ہے ٹھیک ہے؟ ملک کے ساتھ دوستی ہوگی ان کی پی ٹی آئی کی ماضی اس وجہ سے کہ کچھ اداروں نے ان کو الیکشن میں ہرایا ہے یا جیلوں میں ڈالا ہے. لیڈرشپ یہ ہوتے اس طرح کریسز آتے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کو کاٹتے ہوتے ہیں تو خود گرتے ہوتے ہیں. سو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں. آلریڈی آپ نے کر کے دیکھا جس کا نقصان ہوا، جیسے ریاستی ادارے آپ کے خلاف ہوئے، بہت سارا رولنگ ایلیٹ آپ کے خلاف ہوئی، پالیسی میکرز خلاف ہوئے کہ ملک اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے، ڈالر ہی نہیں آئیں گے، دنیا کے ساتھ آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے، بزنس نہیں کر سکیں گے، آپ کے ساتھ امپورٹ آپ کی ایکسپورٹ آپ کی ہلٹ ہوگی، دین ویئر ڈو یو اسٹینڈ؟
اور خان صاحب کے ذہن میں کیا ہے، اور یہ لوگ جو آتے ہیں کیا یہ خان صاحب کو تھوڑا سا نہیں بتاتے؟ شوکت ترین صاحب ان کو بتانا چاہیے تھا، وہ تو ساتھ مل گئے تھے کہ علی ظفر صاحب جو ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اگر اس ملک کو کچھ ہو جاتا ہے اسی ڈیل کے نتیجے میں کہ وہ نہیں ہونے دیتے، یہ ڈیل صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ کر رہے ہیں، کوئی بھی ہو، یہ خان صاحب بھی ہوتے ان کو بھی کرنی پڑتی، ہم ان کو بھی سپورٹ کرتے کہ آپ کریں۔ بہرحال یہ بات طے ہے، اس ملک کے مفاد کا کسی کو کوئی انٹرسٹ نہیں، کسی وقت یہ پڑھیے گا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی نا مثال دیجیے گا کہ بلیویا میں یہ ہو گیا تو ارجنٹائنا میں یہ ہو گیا تو انہوں نے کیا کر لیا، وہ کچھ اور ملک تھے، یو آر اے نیوکلیر کنٹری، اس ملک میں کیاس ہوگا، پرابلم ہوگا، اٹ ہیز انٹرنیشنل کمپلیکیشن اینڈ کنسیکوینسز، یہ لمبی ڈبیٹ ہے، پھر اس وقت کسی وقت بات کر لیں گے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں ایک دفعہ پھر خان صاحب نے ایک ایسا اسٹیپ لیا ہے جس سے پھر اپنے آپ کو نقصان دیں گے یا پھر ان کی پارٹی کو نقصان ہوگا، اس طرح کے لیٹرز لکھ کے۔